बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर एट 7। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन पेशावर में होने वाले वाक़े से यकीनन आपके इल्म में है कि कितना बड़ा सानिया है और पाकिस्तान की तारीख़ में और ख़ुसूसन पख्तूनख्वा की तारीख़ में ऐसे सानियात मुतवातर के साथ होते चले आ रहे हैं। वजह क्या है कि इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान के रियासती इदारे हर 6 महीने बाद, साल बाद हमें ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है और अब इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होंगे और किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तवातुर के साथ ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिन होने वाले वाक़े में 100 से ज़्यादा जो है अफराद शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं। इस वक्त कराची पेशावर शहर में क़यामत सुग़रा जो है वो मनाजिर हमने देखे। जनाजे में मुख्तलिफ़ पख्तूनख्वा के हिस्सों में पेशावर से जनाजे गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन कब तक चलती रहेगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो बराह रास्त असरअंदाज होती है पख्तूनख्वा पर, कबाली अज़ला पर। सवाल ये है कि अवामिल कुछ भी हो, मुहर्रिकात कुछ भी हो, वजूहात कुछ भी हो, आखिर इस तरह के वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? कब तक लोग अपने प्यारों के जनाजे उठाते रहेंगे? कब तक लोग जो है मासूम बच्चे यतीम होते रहेंगे? कल के वाक़े ने नाज़रीन यकीनन APS की याद ताज़ा कर दी। अब सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान के रियासती इदारे, सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जितने भी स्टेक होल्डर है, क्या अब कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे जिसकी बुनियाद पर हम कह सकेंगे कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रवनुमा नहीं होंगे। नाज़रीन, चूँकि इंतहाई अहम मौजू है, इंतहाई हसास मौजू, लिहाजा आज जो मेहमान हमने जिन हज़रात को आज हमने दावत दी है वो रेलेवेंट है इस मौजू के साथ। सबसे पहले जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करना चाहूँगा। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम, हमारे बड़े अजीज़, अक्सर प्रोग्राम में आप उनकी तज़किया तबसरे सुनते रहते हैं। सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है और सिक्योरिटी इदारे से भी उनका ताल्लुक़ रह चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान आम आदमी तहरीक के रूह रवा हैं, चेयरमैन हैं और इस तरह दिफाई मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। इस हवाले से थिंक टैंक को भी हेड करते हैं हमारे लिए इंतहाई मोहतरम जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, स्टूडियो में पेशावर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रिफतुल्लाह रज़ई साहब और इसके साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे अकील यूसुफ़ज़ई साहब। उनके साथ भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, पेशावर का जो कल वाक़या हुआ है यकीनन काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है और पूरी दुनिया से जो है वो पैगामात हमें मौसूल हुए पाकिस्तान को कि ये बहुत बड़ा सानिया है। सवाल ये है, एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर। आप चूँकि दिफाई मामलात को आप देख भी चुके हैं और आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं। पुलिस लाइंस जैसे हसास एरिया में जहाँ आम आदमी जब जाता है तो 10 दफ़ा उनकी तलाशी होती है, मुख्तलिफ फेज से गुजर कर वहाँ जाना होता है, वहाँ पर खुदकुश हमलावर जाके बैठ भी जाता है, इतनी बड़ी तबाही भी फैलाता है और इतना बड़ा नुकसान भी पाकिस्तान का हो जाता है। सवाल ये है कि इसको आप क्या कहेंगे, नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली या कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से अपने शदीद दुख और गम का इजहार करता हूँ उन शहदा के लिए जो हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं इस सानहे में, जो ज़ख्मी हैं उनके सेहतयाबी के लिए दुआगो भी हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे, जिस तरह पुलिस की जो वहाँ पर निज़ाम है, सिक्योरिटी का जो मैकेनिज़्म है, मेरे ख़्याल में चीज़ें बदकिस्मती से ऐसा नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है जाने का कई दफ़ा, मुझे सेक्रेटरीट में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मुझे पुलिस में दफ्तरों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है। हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्पॉन्डेंसी जिसको कहते हैं ना कि बहुत उसका शिकार है कि हम बस जब इस तरह का वाक़या हो जाते हैं तो अगला एक हफ़्ता जो है ना हम सुबह से लेकर शाम तक फुल सिक्योरिटी रेड अलर्ट के ऊपर रहेंगे। लेकिन आम हालात में जब हमारा रूटीन का मामला चल रहा है तो हम ये समझ जाते हैं कि बस बिल्कुल हालात ठीक, हम रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी एहलकार का तो प्रोफेशन ही यही है कि वो किसी रिलैक्स हो ही नहीं सकता, उसके मैंडेट में ये नहीं है कि वो रिलैक्स हो जाए। और मेरे ख्याल में ये इसी रिलैक्स होने की वजह से जो है ना ये खुदकश जो है जिस तरीके से भी, और इसका दूसरा जो इनका तरीक़ेकार होता है उनके सहूलतकार भी होते हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि क्या इनके
ہمارے اندر کوئی سہولت کار تھے یا نہیں تھے, اور اگر تھے تو وہ کون تھے؟ تو وہ سہولت کار بھی ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے اداروں میں بھی موجود ہوتے ہیں, اداروں سے باہر بھی موجود ہوتے ہیں, پھر ان کو طریقے سے وہ اندر گھساتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کے سانحات ہو جاتے ہیں. اچھا درست, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہم اگر یہ مان لیں کہ یقیناً ہم الرٹ نہیں تھے اور ہم نے جو ہے ہم ریلیکس رہے جس کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا, تو پولیس کی جو حکمت عملی ہے وہ یقیناً کمزوریاں ہوئی ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اپنی سمجھتے کہ اس طرح کے واقعات تواتر سے پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو کیا خفیہ ایجنسیوں کے وہ بھی ریلیکس ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ ریلیکس نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں چونکہ ان کا حصہ رہا ہوں تو میں اس لیے آپ کے ساتھ حق بات کروں گا. بات یہ ہے کہ جو ایکشن ہو جاتا ہے, یعنی کہ کوئی جب خودکش یا کوئی بھی وائلنس والا کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مضموم عزائم میں, تو وہ ایک آپ کو نظر آتا ہے, میڈیا کو بھی نظر آتا ہے, عام پبلک کو بھی نظر آتا ہے. جی. ایسے کئی جو ہے نا انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیکیورٹی اداروں کی روک دیا جاتے ہیں, لیکن ان کی خبر نہیں چھپتی, ان کی خبر نہیں آتی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ 100 میں سے 2 بھی اگر وہ نکل گئے وہ خبریں بن جاتی ہیں, وہ بہت زیادہ وہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر وہ 98 روکی بھی جاتی ہے, وہ 98 کا ذکر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں سیکیورٹی ادارے ریلیکس نہیں ہے. لیکن اب میں یہ بھی آپ کے ساتھ اس بات کی تائید بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمیں اس چیز کا جواز نہیں ہے کہ یہ 2 بھی کیوں ہونے چاہیے. درست, ہمیں پوری طرح الرٹ ہونا چاہیے, سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی مکمل الرٹ ہونا چاہیے, ان کو بھی اپنا کام 24 گھنٹے کے بنیاد پہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں, جس طرح پولیس والے ہوتے ہیں, فوج والے ہوتے ہیں, باقی ادارے ہوتے ہیں جو کہ رینجرز اور FC وغیرہ, ان کو بھی الرٹ ہونا چاہیے. لیکن سیکیورٹی ایجنسیز کا بنیادی کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو واقعے کی جگہ تک پہنچنا اور کامیاب ہونے سے روکا جائے, جس میں وہ میرے خیال میں حد الوسع کوشش کرتے ہیں. تھریٹ موجود تھا, TTP کی طرف سے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے حملے بھی کریں گے اور ہم کارروائی بھی کریں گے. اس پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن پشاور اسٹوڈیو کی طرف جانا چاہوں گا. عقیل یوسفی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور رفعت اور عزیز صاحب بھی موجود ہیں. عقیل صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی عقیل صاحب, آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جنرل سعد خٹک صاحب سے بھی یہی سوال تھا میرا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے, پاکستان کی تاریخ اس قسم کے سانحات سے بھری پڑی ہے, لیکن تھریٹ کے باوجود اور کاروائیاں ہم کریں گے, TTP کی طرف سے واضح الفاظ میں پیغام بھی آ چکا تھا, اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا آپ ناقص سیکیورٹی حکمت عملی سمجھتے ہیں اس کو, یا کیا نام دیں گے آپ کو؟ عقیل یوسفی صاحب. حنیف صاحب, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک صدمے سے دوچار ہے, اور اس کی بنیادی 2 وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, سانحات در سانحات, اور دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس قسم کے واقعات اور سانحات کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی گزشتہ 4-5 سال سے سرے سے ہے ہی نہیں. ابھی تک ہمیں اور آپ کو اور سب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, جب ہم ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے, ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پشاور کی سیکیورٹی کا پلان کیا ہے, ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو مختلف سٹیک ہولڈر ہے, مختلف ایجنسیاں ہیں جس کی طرف آپ لوگ دوست بات بھی کر رہے تھے, ان کے درمیان کوآرڈینیٹنگ سسٹم کیا ہے. ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے حنیف صاحب کہ ابھی تک مجھے رفعت کو یا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم نے اسی پروگرام میں کسی حکمران سے, کسی وزیر سے, کسی ترجمان سے پوچھنا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں کون ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پشاور کا اور خیبر پختونخوا کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ابھی جو بابو کی حکومت آئی ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے. یہ صرف ہم ادھر تک بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا سانحہ ہو, دوسرا واقعہ ہو. آج پشاور میں آپ یقین کریں کہ پشاور میں کرفیو جیسی صورتحال تھی. مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو کھڑا کر کے پولیس اور فوج اور باقی لوگ کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے کدھر سے آ رہے ہو, کدھر سے جا رہے ہو. 21ویں صدی میں جب ان کی سب بندی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ کے دل میں گھس کر انہوں نے آپ کو مارا ہے, وہاں پر 110 لوگ شہید کیے گئے ہیں, اور ہم سے پشاور میں آج یہ سوال پوچھا جا رہا تھا. تو ہم تو بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہے بھی نہیں, وہ لوگ اویلیبل بھی نہیں ہے جن سے ہم یہ پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ جو اتنا بجٹ لیتے ہو, آپ لوگ جو اتنے دعوے کرتے ہو, کیا آپ لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگ سوگ منائیں گے, ایک مذمتی بیان جاری کریں گے؟ تو ہمیں تو سب کچھ جو ہے نا بہت عجیب قسم کا لگ رہا ہے. ہم تو
درست. عقیل صاحب انہی نقطوں پر بات کریں گے. رفعت اور غزالی صاحب یہ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, نہ کہ سیکیورٹی حکمت عملی یا کچھ اور, کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ رفعت اور غزالی صاحب. بہت شکریہ حنیف صاحب. ناقص حکمت عملی یا جو لیبس ہے, سیکیورٹی لیبس, وہ تو سب کی ہے. یعنی مطلب وہ تو سیکیورٹی اداروں کی بھی ہے, وہ خفیہ اداروں کی بھی ہے, اور وہ پرائمریلی جو ہے نا وہ پولیس کی ہے. جہاں پہ حملہ ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ پشاور پولیس کے مرکز تھا, وہ ان کا جو ہے نا وہاں پہ سارے دفاتر تھے. آج جو آئی جی صاحب نے بات کی ہے, آج انہوں نے صحافیوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو حملہ آور تھا وہ یعنی اسی دن کل وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, بلکہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے, جو ابتدائی تحقیقات ہے, کہ وہ وہاں پہ کئی دنوں سے موجود تھا, 3 یا 4 دن سے وہاں موجود تھا, اور وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ باہر سے بارودی مواد لاتا رہا. اور اس طرح جو ہے نا مطلب وہ اس طرح نہیں ہوا ہے کہ وہ اسی دن آیا ہے, اسی دن اس نے انٹری کی ہے. تو یہ جو ہے نا, اگر یہ آئی جی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے, اگرچہ ابھی اس کی پوری جو ہے نا تحقیقات ہونی ہے, تو یہ تو پھر بڑا جو ہے نا ایک یہ سارے مطلب پولیس کے اوپر ویسے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن یہ 2-3 دن وہاں پہ یہ بندہ جو ہے نا وہاں پہ موجود رہا, وہ جو ہے نا اپنی پلاننگ کرتا رہا, تو ان کو جو ہے نا کان خبر نہیں ہوئی. تو یہ سارے جو ہے نا بڑی یعنی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن دوسری طرف ہم ایسا نہیں ہے, ہم تو اسی چیز کے اوپر ایک یعنی اس وجہ سے یہ جو ہے نا بار بار اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو شاید پولیس والے مطلب جس طرح ان کو نقصان ہوا ہے, جیسے عقیل صاحب نے بھی بات کی کہ بہت بڑا جو ہے نا کل سے پورا پشاور جو ہے نا اضطراب میں ہے, بہت بڑے صدمے کی کیفیت میں ہے. 100 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ہلاکت جو ہے نا یہ ایسا ہے جیسے وہ ٹھیک ہے. اور ابھی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, بریک کی طرف پہلے جائیں گے, اور بریک کے بعد آئیں گے تو یہی سوال جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے, اور آپ دونوں حضرات کے سامنے بھی رکھیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. جنرل صاحب, آپ نے کیل صاحب کی بات سنی, نہ کوارڈینیشن ہے, کوارڈینیشن کا فقدان ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی والی وارث نہیں پختونخوا کا, پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے, کون سی سیکیورٹی ادارے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا تو یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کی خبر نہیں بنتی. ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کی خبر بن جاتی ہے, لیکن ایک واقعہ ہونا بھی یہ ظاہری بات ہے ان کے مقصد کو جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے, جو بھی وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سیکیورٹی اداروں کی ناقص حکمت عملی تو اپنی جگہ موجود, لیکن خفیہ اداروں کا جن کا اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی واقعات کو روکے اور حکمت عملی بنائے, ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے اور ان کو تمام تر تربیت بھی اسی کی دی جاتی ہے. تو آپ متفق ہیں عقیل صاحب کی اس دلیل سے؟ دیکھیں جی, عقیل صاحب نے جیسا کہا کہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہیں, اور میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پرائم رسپانسبلٹی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی قیادت کی ہے. کسی بھی ملک کی سیاسی قیادت ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ملک کو, سیکیورٹی اداروں کو ایک ایسی پالیسی دے, جس طرح انہوں نے نیکٹا کے اوپر ذکر کیا, انہوں نے اس کی جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ذکر کیا, یا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ضرب عصب سے پہلے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوا اور ہم نے اس کی اچیومنٹ کی. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی پچھلے 8-10 مہینے میں, بلکہ پچھلے 3-4 سال میں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ اور کرسی کی یا حصول کے لیے یا کرسی سے کسی کو گرانے کے علاوہ کسی موضوع کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے, جبکہ ملک سیکیورٹی کے حالات میں کس طرف جا رہا تھا, خاص طور پہ ہمارا خیبر پختونخوا. ایک بات جہاں تک سیکیورٹی اداروں کا تعلق ہے, کیونکہ میں اس لیے تھوڑا بہتر تجزیہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کے بیچ میں رہا ہوں, میں پشاور میں بھی رہا ہوں, میں ضرب اعظم کے دوران پشاور میں تھا اور میں ڈی جی سیکیورٹی تھا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے مشکلات کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے انفارمیشن شیئرنگ, انٹیلیجنس شیئرنگ کا بہت بڑا شدید فقدان تھا. اپنی جو ہے نا جنگ سب لڑ رہے تھے, جیسے وہ پاکستان کا ایک ادارہ پاکستان کا ایسا اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تھا, دوسرا ادارہ کوئی اور سمجھ رہا تھا. چاہے یہ سیکیورٹی ادارہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ افواج سے تعلق رکھتا ہو یا چاہے وہ سول سیکیورٹی ادارہ ہو, انٹیلیجنس ادارہ ہو, یہ کوارڈینیشن بنانا کس کا کام تھا؟ وہ کوارڈینیشن بنانے کے لیے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جو مختلف ادارے تھے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اتنے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی طرح کوارڈینیشن کے بیچ میں, دائرے کے بیچ میں آنا نہیں چاہ رہے تھے. آپ خفیہ ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں, خفیہ ایجنسیاں مختلف, میں سب کی بات کر رہا ہوں, خفیہ ایجنسیوں کی بات کر رہا ہوں. پولیس کے میں بھی خفیہ اسپیشل برانچ ہوتا ہے, آئی بی ہے, ہمارے 2 ادارے ہیں. کوئی جو ہے نا ان کو ایک پیج کے اوپر لانا, ایک ٹیبل کے اوپر لانا, انفارمیشن ایک ٹیبل کے اوپر سامنے رکھنا, اس کا تجزیہ کرنا, پھر اس کا لائحہ عمل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنانا, یہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. لوگ اس کو
شیئر نہیں کرتے تھے اپنی انفارمیشن. اور بدقسمتی سے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ صرف پاکستان میں بھی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی, کوئی کوشش کی گئی کسی بھی سطح پر؟ بالکل, میں گیا ہی پشاور اسی سلسلے میں تھا. میں لیکن اپنا کام رہے, لیکن مجھے مشکلات کا سامنا, میں ناکام نہیں رہا, لیکن ہم نے بہت کامیابی حاصل کی. لیکن یہ کہ مجھے جو مشکلات کا سامنا تھا وہ میں ہی محسوس کر سکتا تھا اس وقت, اور بعد میں وہ ادارہ ختم بھی ہو گیا بائی دی وے. تو جب ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس ادارے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے, بجائے انہوں نے یہ کیا کہ اس ادارے کو ختم کر دیا. یہ ہماری بدقسمت. عقیل صاحب آپ نے گفتگو سنی جنرل صاحب کی, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یقیناً کوشش کی ہوگی, اور کوشش ابھی بھی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کی ہوگی, لیکن جو کوارڈینیشن چاہیے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اگر کسی کو بلیم کریں تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ کیونکہ بعض آپ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, ایک واضح جو ہے ایک موقف جو ہے وہ کچھ لوگوں نے لیا ہے, وہ یہ کہ سیکیورٹی ادارے جو ہے خاص کر خفیہ ایجنسیاں, ان کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکے اور ایسی حکمت عملی بنائیں تاکہ وہ پہلے سے ٹریس ہو سکے ایسے لوگ. اگر آئی جی صاحب کی بات مان لی جائے کہ باوردی مواد جو ہے وہ 3-4 دن سے جو ہے وہ مرحلہ وار اندر لے جایا گیا, تو پھر تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ مزید اس طرح کے واقعات کا بھی امکان موجود ہے. عقیل صاحب بالکل انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں, جو تفصیلات بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد اس پر کتنا عمل کیا. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے 21 یا 22 جو نکات یا 20 نکات تھے, اس میں تقریباً 4-5 جو ہے نا یہ حکومتی ادارے اور ان کی رپورٹس خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عملاً وہ کام نہیں کیا جس کے لیے یہ ڈاکومنٹ یا یہ ایک دستاویز ہمارے سامنے آئی تھی. آپ نے نیکٹا کو دیکھے نا, نیکٹا کو ایک مردہ گوڑا بنایا. جو پولیس افسر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا آپ نے جا کر نیکٹا میں اس کو پھینک دیا. آپ نے 30 ارب کا یہاں پر بہت بڑا شوشہ چھوڑا. ایک میٹنگ ہوئی محمود خان صاحب کی صدارت میں, اور 30 ارب سیف سٹی پشاور کے لیے مختص کیے گئے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پروجیکٹ اس لیے ریورس ہوا کہ اس میں چند لوگوں کو چند ارب چاہیے تھے. آپ اندازہ لگائے کہ آپ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی کے لیے ایک پلان بناتے ہیں, اس میں میٹنگز ہوئی, اس میں تقریباً 4-5 مہینے لگ گئے. یہ والا سیف سٹی پشاور والا جو پروجیکٹ تھا یہ پرویز خٹک صاحب کے دور سے چلا آ رہا تھا. اب آپ نے اس میں سے بھی پیسے مانگنے شروع کیے. آپ نے پشاور کو اس حالت میں چھوڑا کہ پشاور کے لیے سٹینڈرڈ پولیسنگ میں 6000 لوگ چاہیے. یہاں اس وقت اسی آئی جی نے کہا ہے, رفعت صاحب گواہ ہے, ہمارے ٹی وی پر بھی چلا ہے کہ 2400 ہے. آپ نے 4500 پولیس, جس میں تقریباً 400 پولیس افسر ہے, وہ وی آئی پیز اور ان لوگوں کے ڈیوٹی پر لگا دیے. تو میں تو پوچھوں گا, لوگ تو پوچھیں گے. یہ تو حنیف صاحب آپ یقین کریں, یہ جو میں آپ کو ایپیکس کمیٹی کی بات بتا رہا ہوں, اسلام آباد میں 2 مہینے پہلے ایک خودکش پکڑا گیا یا اس کو مارا گیا جو ٹیکسی والا واقعہ تھا. آپ نے وہاں پر جو ہے نا آرمی چیف سمیت اور تمام چیف سمیت جو ہے نا وہاں پر کمیٹی کا اجلاس بلایا. آپ مجھے بتائیں کہ 8 مہینوں میں یہ جو ہوئے کہ کتنے وزیر خیبر پختونخوا میں پشاور میں آئے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کب ہم نے پشاور میں دیکھا ہے, مجھے تو نہیں یاد نہیں پڑتا. تو اس قسم کی صورتحال عقیل صاحب تو ان کے پاس جن پارٹیوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ موجود ہے کہ حکومت تو ہماری تھی نہیں پچھلے کئی سالوں سے, جس کی حکومت تھی ان سے پوچھا جائے. بالکل آپ اندازہ لگائیں, ابھی یہ جو حکومت آئی ہے اس میں وہ بقایا جات نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر آئی جیز اور ٹک ٹاکرز بنے ہوئے تھے, آپ ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. یہاں پر کسی کے پاس بھی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ بھائی یہ جو رفعت صاحب نے بات بتائی ہے یہ تو بڑی خطرناک قسم کی بات ہے. آپ یہ صرف پولیس لائنز کی بات نہ کریں نا, یہ تو کریک ہو گئی ہے, دیواریں کریک ہو گئی ہے آپ کی سی ایم ہاؤس کی اور گورنر ہاؤس کی. تو یہاں پر اگر یہ لوگ ادھر جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو حنیف صاحب بات یہ ہے کہ یہ رفعت اور عقیل صاحب جو نقطے جنرل صاحب نے اٹھائے اور عقیل صاحب نے پھر یقیناً کچھ ایڈ بھی کیا اس میں. رفعت صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر صورتحال یہ رہے تو پھر تو آنے والے وقتوں میں خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات کے امکانات موجود ہیں. رفعت صاحب کیا کرنا چاہیے پھر؟ حنیف صاحب بالکل جو ہے نا امکانات موجود ہے. جب آپ کی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی نہیں ہوگی, جب آپ کی کوئی افغان پالیسی نہیں ہوگی, جب آپ کو جو ہے نا بالکل صاف نظر آتا ہے کہ کنفیوژن ہے, کبھی آپ جو ہے نا مذاکرات کرتے ہیں, کبھی آپ آپریشن کرتے ہیں,
آج تک جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ہماری افغان پالیسی کیا ہے, ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی کیا پالیسی ہے. اگر اس طرح کی جو ہے نا وہ ہوگی. اور پھر دوسری بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان ہیں, انہوں نے بات کی کہ جو ہے نا پرائم ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہے, وہ بھی بالکل جو ہے نا اس کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جب آپ ملک کے اندر جو ہے نا دوست, اس سے پہلے یہ تو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے لیکن اس کا ایک تناظر ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا پچھلے یہاں پہ جو اس سے پہلے حکومت تھی عمران خان صاحب کی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال تک جب افغانستان کے اندر 15 اگست کے بعد جو ہے نا وہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی, اس کے بعد حالات جب یہاں بگڑنے شروع ہوئے, ہم اپنے شوز میں چیختے چلاتے تھے کہ ادھر جو ہے نا ابھی حالات خراب ہوں گے. کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. یہ حکومت جو ہے, لوگ پھر اٹھنا شروع ہوئے پورے پختونخوا کے اندر. آپ دیکھیں تقریباً کوئی 35-40 کے قریب جو ہے نا 7-8 مہینوں میں مظاہرے ہوئے ہیں. لوگوں نے اٹھنا شروع کیا جب حکومت بالکل خاموش تھی, اور مرکز کے ساتھ جو ہے نا ان کی اپنی ایک پولرائزیشن تھی. وہ مرکز کی بھی جو ہے نا یہاں صوبے میں وہ تو ویسے بھی جو ہے نا چاہ رہے تھے کہ ان کی وہ اپوزیشن مخالف جماعت تھی, تو ان کو تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہے کہ ادھر مسائل ہو. تو بالکل جو ہے نا اگر آپ نے صوبے کو اس طرح چھوڑا ہوا ہے, بالکل اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, تو پھر تو اس طرح کے واقعات ہوں گے اور ابھی مزید ہوں گے. تو ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں, یہ ابھی اللہ نہ کریں کہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو, پھر ہم بیٹھ کے جو ہے نا اس پہ اس طرح بات کریں گے, تجزیے دیں گے, پھر جو ہے نا مذمت ہوگی. بالکل ہماری دعا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ ہو. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت الزام لگایا جا رہا ہے پچھلی حکومت اور ان کی پالیسیز پر, اور اس وقت کے جو مختلف سیکیورٹی اداروں کے سربراہان تھے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے, بلکہ بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ گئے, مذاکرات انہوں نے کیے, بالا ہی بالا جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہ آن بورڈ لیا گیا, نہ ان کی مشاورت شامل تھی. وہ وہاں پہ گئے, اپنے وعدے وعید کیے, مذاکرات ہوئے, کچھ لوگوں کو یہاں لے کے آئے. اس کا شخصانہ اب یہ ہے کہ پختونخوا میں اس طرح کے ماحول آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس نریٹو سے؟ سوشل میڈیا کے اوپر آج یہ کلپ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی, جس میں انہوں نے برملا کہا ہوا ہے کہ ہم نے 25,000 لوگوں کو لے کر آنا تھا افغانستان سے, جس میں سے 5,000 ملیٹنٹ تھے, اور ان کو ہم نے یہاں آباد کرنا تھا, ری سیٹل کرنا تھا پاکستان میں. اب عمران خان صاحب نے کس کے ساتھ اس کے اوپر مشاورت کی تھی؟ کیا انہوں نے اپوزیشن پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اس کے اوپر؟ یہ تو ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ لیا جاتا ہے سب کو. انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کس کے ساتھ مشاورت کر کے لیا, کس طریقے سے ہوا؟ یہ تو آلریڈی جس طرح بھائی نے بات بھی کی ہے رفعت صاحب نے کہ جی یہ کوئی اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ آج ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ, حکومت کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اپوزیشن کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ اس ملک کی اپوزیشن ہے ہی نہیں. ان کے ساتھ ایسے معاملات کے اوپر مشاورت کرتے ہی نہیں ہے, مشاورت کرنی چاہیے. جہاں تک سیکیورٹی اداروں کا تعلق ہے, نیچرلی سیکیورٹی اداروں نے حکومت وقت کو اپنا ان پٹ دینا ہوتا ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے, اور اونرشپ بھی حکومت وقت کی ہوتی ہے. جنرل صاحب کیا پریکٹیکلی سیکیورٹی معاملات میں سیکیورٹی ادارے واقعتاً حکومت سے ڈائریکشن لیتے ہیں یا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی معاملات میں وہ ان پٹ پورا دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ان کا جو ہے نا نوٹ ضرور لیتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا. اگر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نوٹ نہیں دیں گے تو مجھے ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں ہے کہ ملٹری لیڈرشپ نے یا سیکیورٹی اداروں نے اپنے طور کے اوپر, بیکاز ان کو ایک وہ چاہیے ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل بیک چاہیے ہوتا ہے. سر میں وہی سوال میرا دوبارہ آپ سے, کیا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو سیکیورٹی معاملات میں اس طرح سے آن بورڈ لیا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے؟ کیونکہ پاکستان میں پریکٹیکلی ٹو بی ویری سیڈ, مطلب پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ تمام تر معاملات, خاص کر افغانستان کے معاملات ہو, ہندوستان کے ساتھ معاملات ہو, سیکیورٹی کے معاملات ہو, وہ تو آل ان آل وہی ہوتے ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے, وہ کہاں پوچھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جب بنانا, جی, تو جس طرح یوسف زئی صاحب نے بات کی, میرے خیال میں تھوڑا ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو کہ 21-22 پوائنٹ تھے, ان کے کافی سارے پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا تھا, اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات کافی بہتر بھی ہو گئے تھے. لیکن آپ کا سوال کہ جی سیکیورٹی ادارے کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہیں, واقعتاً آن بورڈ لیتے ہیں, میرے خیال میں ان کے پاس اور چوائس نہیں ہوتا. اب ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے ان کا کتنا حصہ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا کتنا حصہ ہے, لیکن یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اونرشپ ان کو از اے ریکوائرمنٹ, یہ مطلب ایز اے کمپلشن. ایسا نہیں ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ نے وقت کہہ دیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوگا, اور آپ کر لیتے ہیں, نہیں ہوتا. اچھا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس پر بات گفتگو کریں گے. عقیل صاحب کے پاس بھی جائیں گے, رفعت کے صاحب بھی جائیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. پشاور سانحے کے بعد پاکستان میں خصوصاً پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال پر ہم پروگرام کر رہے ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ سیکیورٹی ادارے یقیناً وہ بھی ایک ان کا ایک عمل دخل ہے سیکیورٹی معاملات میں، لیکن حکومتوں سے اور وقت کی جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کا انپٹ، ان کی رائے یا ان کا جو ہے جو بھی عمل دخل ہے وہ بھی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اب پریکٹیکلی واقعتاً پاکستان میں سیکیورٹی معاملات میں حکومت کا ایک عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کو رول وہ دیا جاتا ہے جو بائی دا بک ہونا چاہیے. اور یہ بتائیں کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، افغانستان پالیسی آپ دیکھیں یا سیکیورٹی معاملات اس خطے میں جو بھی ہوتے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعتاً حکومتوں کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو کہ واقعتاً ان کو دینی چاہیے، یا بالا ہی بالا فیصلے ہوتے ہیں؟ خاص کر مذاکرات کے حوالے سے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جو مذاکرات ہوئے تو ہمیں تو یہ بتایا گیا اور یہ انفارمیشن ہمیں ملی کہ کچھ اداروں کے سربراہان نے بالا ہی بالا فیصلے کیے اور پھر بھگتنا سب کو پڑا. عقیل صاحب. بالکل، اگر ان لوگوں سے نہیں پوچھا جا رہا یا ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا یا یہ اپنی بات یا اپنی پالیسی نہیں منوا سکتے، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ اینڈ ڈیموکریسی ان کو تب یاد آتی ہے جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں. بھائی آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی، اگر یہ اس تاثر کو مان لیا جائے تو میں آپ کے لیے آ کر جو ہے نا سڑکوں پر نکل آؤں کہ آپ کو اختیار مل جائے. آپ کی پارلیمنٹ کا ذمہ داری تو میری صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو ووٹ دے کر ادھر بھیجنا ہے نا. سچی بات یہ ہے، ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل سے پہلی بھی ان سب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا تھا. ایک پورا 5-6 مہینے کا پروسیس چلا تھا. یہ بہت غلط بیانی ہے، یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ صرف جنرل پیس کا نام لے کر کہ ابھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف انہوں نے اور عمران خان صاحب نے یہ کیا ہوا تھا. جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم لوگ؟ اس والے سٹیج پر جب میرا پورا شہر جو ہے نا یہ خون میں نہلایا گیا ہے تو اب جا کر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ ابھی اس کے بعد عقیل صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب جنرل فیض صاحب یا اس وقت کی حکومت جو بھی کر رہی تھی، پختونخوا کے جو سٹیک ہولڈر تھے جو واقعتاً ان تمام علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس تمام پروسیس میں؟ یہ تمام ان تمام پارٹیوں سے پوچھا گیا تھا. یہ تمام پارٹیاں کیا کرتی ہے؟ ادھر سیشن میں جو ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے ادھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس آپ جائے، جو کچھ کرنا ہے ہم آپ کے پاس ہے. باہر آ کر جو ہے نا سٹیج پر اور ٹی وی شو پر خیبر نیوز پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریسنٹلی عمر خالد خراسانی کے بعد جب سوات میں لوگ آ گئے تو اس کے بعد یہاں پر ایک صوبائی حکومت سے جنرل پیج ہی نہیں پوچھا کہ میں نے جا کر آپریشن کرنا ہے. ہیلی کاپٹر بھی چلے گئے تھے کانجو میں. انہوں نے صوبائی حکومت نے کہا کہ نہیں ہم ہینڈل کر لیں گے. وہ وزیر اعلیٰ 2 مہینے غائب تھا، ابھی پتہ نہیں وہ کدھر ہے، کس حال میں ہے. میں آپ کو یہ بھی رفعت اورکزئی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کتنا عمل دخل ہے حکومتوں کا ان سیکیورٹی معاملات میں؟ کیونکہ جس طرح عقیل صاحب نے کہا اور ہم نے بھی یہ بارہا سنا ہے کہ حکومتی اہلکاران یا سیاسی پارٹیوں کے لوگ وہ بلیم کرتے کہ جی ہمیں تو سیکیورٹی معاملات میں جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، بالا ہی بالا فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم سے نہ پوچھا جائے. تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ دلیل دے کہ کیا وہ مبرہ ہو جاتے ہیں؟ حنیف صاحب میرے خیال میں 2 صورتیں ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. ایک بات تھیوریٹیکل ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتی ہے. تھیوریٹیکلی تو یہ ہونا چاہیے جو جس طرح مطلب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں یا حکومت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا مطلب جو ادارے ہیں وہ ان کے نوٹس میں ضرور ان کو لانا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی کئی ساری چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کارگل کا ایشو ہوا تھا وہ اس میں ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، اس کتابوں میں بھی آیا ہے کہ وہ بالکل اس وقت جو مشرف تھا اس نے جو حکومت تھی اس وقت کی نواز شریف صاحب کو بالکل جو ہے نا اس کو انفارم ہی نہیں کیا تھا. تو لیکن یہ جو جس طرح عقیل صاحب نے بات کی اس میں تو باقاعدہ جو ہے نا یہ ایک پارلیمانی کمیٹی سے جو ہے نا اس کی منظوری لی گئی تھی. لیکن آج پھر جو ہے نا ایک رضا ربانی صاحب کی جو اس نے پارلیمنٹ میں آج خطاب کیا ہے اس نے آج یہ ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم سے جو ہے نا یہ ہماری یعنی ہمارے جو ڈیسیجن ہے وہ ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، آپ ایگری ہیں. تو
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یعنی مطلب پیپلز پارٹی اور ANP نے جو ہے نا مخالفت کی تھی کہ ہم جو ہے نا اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ البتہ ہمیں اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح کے جب یہ معاملات چل رہے تھے تو اس وقت یعنی جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت پیپلز پارٹی اور ANP جو ہے نا مسلسل یعنی وہ بیان بازی کرتی آئی ہے, یعنی وہ بالکل جو ہے نا انہوں نے ایک موقف لیا ہے, واضح موقف لیا ہے. جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ تمام تر معاملات جتنے بھی پاکستان میں سیکیورٹی کے ہوتے ہیں, خاص کر دہشت گردی سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہوتے ہیں, وہ تانے بانے ملتے ہیں افغانستان سے. ٹھیک ہے جی, افغانستان کے معاملات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. ابھی بھی TTP کے جو لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک واضح بیان ہے کہ وہاں پر TTP کو جو ہے باقاعدہ ایک سرزمین دی گئی ہے اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جبکہ TTA جو ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا دوحہ معاہدے میں کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی پالیسی ہم اتنے ابہام کا شکار کیوں ہیں, جب تواتر کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کچھ لوگ ہمارے یہاں خون ریزی کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے گلے کاٹتے ہیں, تو ہم کوئی واضح سٹانس کیوں نہیں لیتے اس حوالے سے؟ یہ بڑا المیہ ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی کے حوالے سے ابہام اور کنفیوژن پایا جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول کے اوپر بھی اور غالباً سیکورٹی ایجنسیز کے لیول کے اوپر بھی. ہمیں جو ہے جو توقعات وابستہ تھی افغان طالبان کی حکومت میں آنے کے کہ TTP کے حوالے سے, جبکہ ان کے ساتھ بات چیت بھی یہی ہوئی تھی اور انہوں نے قطر میں جو ہے نا یہ وعدہ بھی کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ افغان سوئل کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا, جبکہ ابھی افغان سوئل پاکستان کے خلاف دن اور رات استعمال ہو رہا ہے. ہماری جو قیادت کو اور سیکورٹی اداروں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر اس کے باوجود کہ انہوں نے وعدے کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمارے خلاف ان کا سرزمین ان کے استعمال ہو رہی ہے, تو ہمیں کون سے ڈپلومیٹک ایسے یا جو ہے نا کنٹری ٹو کنٹری ہمارے ایسے کیا معاملات ہونے چاہیے کہ ہم افغان حکومت کے اوپر, حکومت وقت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ طالبان کو نہ صرف کہ اس سے منع کرے بلکہ ان کے خلاف ایک کارروائی کی جائے تاکہ وہ دوسرے ملک میں اس طرح کی وہ نہ کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہماری سیاسی قیادت کو فرصت ہی نہیں ہے آپس میں لڑنے سے, تو یہاں پر جس وجہ سے ہماری جو افغان پالیسی ہے ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہی ہے, ابھی بھی کنفیوژن کا شکار. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے سے ان کو حکومت ملنے سے TTP کو قوت ملی ہے؟ بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو قوت بھی ملی ہے اور ان کو ایک ٹیسٹ قسم کی سپورٹ بھی ملی ہے کہ وہ وہاں پر جو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا, جو ہماری توقع تھی, ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی, وہ نہیں ہوا اور وہ زیادہ بلکہ بولڈ ہو گئے. انہوں نے ہمارے ساتھ ان کو مذاکرات کے لیے جو ہے نا وہ کرنا, ان کو تیار کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں یہ ایک ہماری طرف سے مناسب سٹانس نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک ہمارے بچوں کو مار رہے تھے, ہمارے جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو مار رہے تھے, تو ان کے ساتھ کیسے نیگوشیشن کی جا سکتی ہے؟ تو اگر افغان طالبان کر رہے تھے تو میرے خیال میں تو وہ کسی طرح بھی ہمارے پاکستان کے فائدے کی بات نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پولیٹیکلی ان کو ایک واضح موقف لینا ہوگا, افغان پالیسی کے حوالے سے واضح موقف دینا ہوگا اور ایک لکیر کھینچنی ہوگی کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. عقیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ معاملات سارے افغانستان سے ہو رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے یہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. یہ بتائیں کہ کیا بات کس سطح پر ہونی چاہیے, کس طرح ہونی چاہیے, کیونکہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ان سے. اور یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان حکومت میں آنے سے کیا واقعتاً TTP کو وہ قوت ملی ہے کہ وہ پاکستانی ریاست کو مزید تھریٹ کر سکے؟ ان کو انتظامی مسائل درپیش ہے, ان کو جو سیاسی مسائل درپیش ہے, اور داعش کی شکل میں جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. ابھی اس قسم کی اطلاعات بھی تو آ رہی ہے نا, ہم اپنے پروگرامز میں بار بار اس کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ پاکستانی طالبان سمیت عمر خالد خراسانی کی گروپ سمیت یا جو ہارڈ کور مختلف تنظیمیں ہیں یا سنٹرل ایشینز ہیں, ان سمیت بہت سے لوگ داعش کو جوائن کر چکے ہیں. تو ان کے لیے تو چیلنجز اپنی جگہ پر ہے, مگر ایک بات تو بڑی واضح ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ جو بتا رہے ہو کہ ہماری جانب سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں افغان سرزمین سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں 1993 میں سوات میں اور ملکنڈ ڈویژن میں جب 450 لوگوں کو مارا گیا ایک تنظیم کی جانب سے, جو تنظیم بعد میں
ایک تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہو گئی اور جس کے پاس ANP اور پیپل پارٹی نے یہ جو اعتراضات ابھی مذاکرات پر کر رہے تھے، ان لوگوں نے سوات ایگریمنٹ کیا تھا، اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، اس وقت تحریک طالبان بنی تھی. یہ تو ہم ہی لوگوں نے یہاں سے اپنے ان کو بلا کر ان کو شاگرد بنایا. اور اس کی مثال اس طرح ہے، رات کو میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا، حنیف صاحب، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مولوی ہیبت اللہ وہ مولانا عبدالرحمان ہے اور مفتی نور علی محسود جو ہے نا وہ جلد جان ہے. مولانا جلد جان کی بات کر رہے تھے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے ہمارے سینئر نے بتایا بھی کہ ابہام ہے. یہ بہت آسان بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہے کہ ایک پڑوسی ملک پرسوں یہ جو اب مجھے بتائیں، آپ ذرا سٹیٹمنٹس نکال کر کل دکھا لیں اپنے پروگرام میں. یہ جو وزیر دفاع نے ادھر ادھر پھینک کر جو کل سے وہ موقف لے رہا ہے، یا رانا ثناء اللہ جو موقف لے رہا ہے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ آپ نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، آپ کی اپنی پالیسی ہے نہیں، اس کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے نا کبھی انڈیا کا نام لیتے ہیں، کبھی اسرائیل کا نام لیتے ہیں، کبھی امریکہ کا نام لیتا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ راسپانسرڈ ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ بھائی اگر کسی کے ذہن میں یہ جنگ خیبر پختونخوا تک یا پشاور تک محدود رہے گی تو میرے خیال میں ابھی ان کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی جو ہے نا ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان کی ایشوز یہ ہے کہ فواد چودھری کو ضمانت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ان کو پشاور سے اور کوئٹہ سے اور باقی جو ہے نا خیبر پختونخوا کے شہروں سے اور لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس آگ کو پر وقت نہیں بجھایا گیا تو یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے کی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں رفعت صاحب کے سامنے یہی سوال رکھیں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. رفعت صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. عقیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، برملا انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ فوکس کرے اس پر، دوسروں کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اور جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ ابہام پایا جاتا ہے افغان پالیسی میں. یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ہم افغان حکومت سے بات کریں گے، افغان طالبان سے بات کریں گے، وہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہی حل ہے کہ وہاں ان سے بات کی جائے یا کچھ اور آپ سمجھتے ہیں کوئی اور ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو TTP کی لیڈرشپ ہے وہ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ تو سرحد پار افغانستان میں ہے. اور اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اٹیکس ہیں مطلب یہ پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں، جیسے وہ سوات کے اندر شروع ہوا، تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جو ہے نا کافی مطلب لوگ ان کے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی پلاننگ جو ہے نا وہ بالکل ایک ظاہر سی بات ہے کہ سرحد پار افغانستان میں جب وہ ہوں گے ان کے جو لیڈرشپ ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ہوتی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ جو 15 اگست کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد TTP کی جو ہے نا ایک قسم کی ری برتھ ہوئی ہے. یعنی وہ ان کے ایک تو 2 سال اس سے پہلے تقریباً پچھلے 2 سالوں سے ان میں کوئی 21-22 کے قریب جو ہے نا چھوٹے موٹے گروپس جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. اور جب 15 اگست کا سقوط کابل ہوا تو ایک تو ان کے 2 سے لے کر 3,000 کے قریب ان کے جو جیلوں میں قیدی تھے وہ رہا ہوئے. اور پھر ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ جو امریکہ اور نیٹو کا جو اسلحہ تھا وہ بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا. اور سب سے بڑی جو رفعت صاحب درست آپ کہہ رہے ہیں، یہ تمام تر معاملات ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آج کل کے واقعے کے بعد یا تواتر کے ساتھ جو پختونخوا میں واقعات ہو رہے ہیں تو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کا اب یہ کہنا کہ افغانستان سے ہم بات کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستانی حکام جو ہے افغان طالبان سے، افغان حکومت سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ TTP کو پریشرائز کر سکے یا وہ اپنی بات منوا سکے؟ اس پوزیشن میں آپ سمجھتے ہیں افغان طالبان؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے نا اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا افغانستان کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے کو اٹھائیں، ڈپلومیٹکلی بات کریں، ان سے مذاکرات کریں. اور لیکن اب یہ اس کی کیا جو ہے نا موڈیلٹیز ہوں گی یہ تو اب مطلب یہ آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا. لیکن جہاں تک افغان طالبان کی جو TTP کے اوپر اثر کا تعلق ہے تو وہ تو ہے، وہ تو یہ جو ہے نا تقریباً ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے. مطلب ان کی اپنی تنظیم ہے ایسا سمجھ لیں، بلکہ وہ خود جو ہے نا یہ تو اب کتابوں میں بھی آ چکا ہے کہ یہ جو ہے نا القاعدہ اور افغان طالبان کی بنی ہوئی تنظیم ہے، تو ان کا اثر اس پہ ضرور ہے. لیکن اب وہ یہ
ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. جیسے اب ٹی ٹی پی جو ہے نا پوری 20 سال تک جو ہے نا افغان طالبان کے شانہ بشانہ وہ لڑتی رہی ہے, اور وہ ایک نظریے کے تحت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک الغار تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر یہ ہوا ہے, تو اب وہ ٹی ٹی پی والے یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کی باری ہے. تو اب وہ یعنی اس طرح وہ نہ تو ان کے خلاف افغان طالبان جو ہے نا کوئی کاروائی کر سکتے ہیں, نہ ان کو جو ہے نا وہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. وہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا جنرل صاحب, یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ وہ افغان ٹی ٹی پی کو پریشرائز کر سکے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. ٹی ٹی اے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, افغان حکومت کی بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ کیا جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں جا کے آپ ان کو ٹارگٹ کریں, پاکستان کو کہا جاتا ہے, تو پھر ڈپلومیٹکلی وہ تو پاسبل نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہ ہر سرحدات ہیں ہر کسی کی. تو اس پریکٹیکلی حل کیا ہے اس کا جنرل صاحب؟ میں تو میرے خیال میں بساد احترام میں تو یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ افغان طالبان کا ان کے اوپر ان کے افغانستان میں رہتے ہوئے کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یا ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, یا ان کی کوئی پریشر یا انفلوئنس نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کا ٹھیک ٹھاک انفلوئنس ہے ان کے اوپر, تو وہ کرنا چاہیں گے, کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں, لیکن جس طرح بھائی نے کہا نا کہ ایک سکے کے دو رخ, مطلب نہیں کرنا تو چاہیں وہ گے, نہیں کرنا چاہیں گے اور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں. تو پھر حل کیا ہے اس ان کا حل یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی, جس طرح بھائی نے بات کی, ہمارے پاس بہت ڈپلومیٹک آپشنز ہیں مثلا افغانستان کے حوالے سے, مطلب ٹریڈ کے حوالے سے, انٹری پوائنٹس کے حوالے سے, مطلب ہمارے پاس میرے خیال میں بہت آپشن. دیکھیے وہ آپشن تو آپ حکومت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کریں گے نا, یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے, آپ کرتے نہیں جو کرنا ہے, تو اس کی بات پھر کیا ہوگا؟ نہیں, میں افغانستان طالبان کے ساتھ جب بات چیت کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ہماری جب بات چیت ہوتی ہے ڈپلومیٹکلی, تو وہ ان کے اوپر ہمارے پاس ایسے لیوریجز. لیکن اب پاکستانی طالبان پر وہ کس طرح یہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ اب پاکستان میں اب کارروائی نہ کریں؟ اس میں وہ بالکل وہ ان کی لیڈرشپ کو بھی جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں, وہ ان کے خلاف آپریشن بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کے خلاف آپریشن میں ہماری سپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہر قسم کی سپورٹ پاکستان دے بھی سکتے ہیں. پاکستان خود بھی آپریشن کر سکتا ہے, لیکن وہ ان کی سرحد کی وہ کرتے ہوئے. لیکن عقیل صاحب پریکٹیکل حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا افغان طالبان جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پریشرائز کرے یا ان کو منوائے کہ آپ پاکستان میں کلوائیاں نہ کرے, یا پاکستان کے پاس اویلیبل آپشن کیا ہے عقیل صاحب؟ کہ ہمارے پاس کون سے کارڈز ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گریلا جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہوتے ہیں, 2-3 پلانز ہوتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک پلانز کا پتہ بھی نہیں ہے, یہ 50-50 ہے. درمیان میں یہ بتایا بھی گیا تھا, ایک ڈیسیجن بھی ہوا تھا, اس وقت میں بات بھی کر رہا تھا انیشیلی, کہ پاکستان افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی بات بھی ہو رہی تھی, اور ڈیسیجن لیا بھی گیا تھا ملٹری کے لیول پر 6 مختلف مقامات کو نشانہ بنانے کی بات بھی کی گئی تھی. مگر شہباز شریف اور باقی لوگوں نے جو حکومت میں شامل ہیں اور مولانا عبدالرحمان صاحب, انہوں نے مخالفت کی, اور وہاں سے آپ کو یاد ہے کہ ریئیکشن بھی آ گیا. دیکھیں یہ لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب وہ ہمارا اتحادی امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا. یہ اب اس طرح لگ رہا ہے کہ جو جنگ یا جو پریکٹس افغانستان کے اندر لڑی جا رہی تھی, اب افغان طالبان نے غیر اعلانیہ طور پر اس جنگ کو پاکستان کے اندر لڑنے کا کارڈ پھینک دیا ہے کہ یہاں پر یہ جنگ لڑی جائے گی اور ہم آرام سے ادھر بیٹھیں گے. یہ پالیسی حامد کرزئی کی بھی تھی, یہ اشرف غنی صاحب کی بھی تھی. اب چونکہ پورا سسٹم الٹ ہو گیا ہے, تو اب جا کر ہم کہاں پر کڑے ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا پلان اے کیا ہے, بی کیا ہے اور سی کیا ہے. اب اگر مگر اور چونچے چنانچے والے ایشو سے ہم نکلیں گے تو پھر ہمارے پاس آپشنز آئے گی. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں چلتے چلتے, کہ افغان ابھی ہینا ربانی کر چند مہینے جب پہلے گئی تھی, حنیف صاحب آپ یقین کریں, آپ اس کو کاؤنٹر چیک کریں, کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون آ رہا ہے. اس والے ڈیلیگیشن میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو مخصوص حالات ہیں اس میں آپ خاتون کی بجائے کسی اور کو بھیج دیں, یا آپ آرام کریں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا سیکرٹری خارجہ کے لیول پر کوئی آ جائے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جب دروازہ کھلا تو اس میں سے جو ہینا ربانی کر نکل آئی. اگر آپ کی پالیسی یہ ہے, آپ کا صادق خان کدھر ہے, سب سے بہترین آدمی ہے افغان حکومت سے بات کرنے کے لیے, آپ نے ادھر کو ان کو جو ہے نا ایک فارم ہاؤس میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ ادھر باغبانی کر رہے ہیں. تو یہ اگر یہ آپ کی پالیسی ہے تو جا کر جو ہے نا افغان حکومت پر آپ پریشر کس طرح ڈیولپ کریں گے اور ان سے بات کس طرح منوائیں گے؟ اس طرح نہیں چلے گا. ٹھیک.
بہت بہت شکریہ عقیل صاحب، بہت بہت شکریہ رفت اور غزی صاحب، اور تھینک یو سو مچ، آپ دونوں تشریف لائے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور یقیناً بہت سنجیدہ اور بہت اہم نقطوں پر آپ نے جو ہے اپنا موقف پیش کیا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.